अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअद्दिस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयात की तफ़सीर बयान की जा रही है। ये मुसलसल जो नशिस्त दर नशिस्त आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, उसकी आज 23वीं नशिस्त है, जिसमें आयत नंबर 22 है। हमारे साथ मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार फिर आपके शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप, और आपके लिए दुआगो भी हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान में जिस तरीके से बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए आप इस नशिस्त में और इस प्रोग्राम में एक हिस्सा बनकर लोगों तक की जो बात पहुंचा रहे हैं, बच्चे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इससे। हम चाहेंगे कि आज की जो नशिस्त है इसमें 23वीं नशिस्त है और आयत नंबर 22 है। आप बिस्मिल्लाह करें ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ाए गिरामी, आयत नंबर जो है 22 है सूरह दहर की, जो आपके सामने तफ़सीर बयान की जा रही है कि इन्न हाज़ा लकान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इससे पहले की आयतों में जो है जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो रहा था। पिछली आयत में ये बयान किया गया था कि वहाँ पर यानी रेशम के कपड़े, सब्ज़ लिबास और चांदी के कंगन जो है, इस तरह की बातें वहाँ पर रहेंगी मोमिनीन के लिए। और सूरह कहफ की आयत भी हमने आपसे पेश की थी कि जिसमें परवरदिगार ने कहा कि चांदी के सोने के कंगन रहेंगे। तो कहा था उसने परवरदिगार ने कि मतलब बयान किया है कि उनके लिए जो है जन्नत जावदानी है, जावदानी मैंने हमेशा जन्नत में रहेंगे और उनके नीचे से नहरें जारी होंगे। और फिर फरमाता है कि अहले जन्नत के लिए चांदी के कड़े होंगे, उससे मुज़य्यन किए जाएंगे। सब्ज़ लिबास है रेशम के, यानी और मोटा लिबास रेशम भी होगा, और तख्त पे जो है बेहतरीन तख्त होगा उनके पास, तकिए लगाए बैठे होंगे। तो ये सब जो है सवाब बयान किया था। फिर उसका जो है सूरह कहफ में कहा था कि चांदी के सोने के कंगन भी होंगे। तो अब आप गौर करें तो ये क्यों, मतलब एक जहाँ पे जो है चांदी कंगन कहा है, एक जहाँ सोने कंगन कहा है। तो ये सवाल पैदा हो सकता है लोगों के जहन में कि परवरदिगार ने जो है एक सूरह दहर में कहा कि चांदी के कंगन और सूरह कहफ में कहा कि सोने के कंगन, तो आखिर मामला क्या है? तो जवाब ये दिया जा रहा है कि हो सकता है तनव्वुह की बुनियाद हो। तनव्वुह कहते हैं कि जब इंसान का मन जो चाहे, दिल जो चाहे, कभी इंसान जो है क्या करता है कि सब्ज़ लिबास पहनता है, कभी काला लिबास पहनता है, अपने जो है ज़िंदगी में जो है मुख्तलिफ जो है बातें पेश करता है। कभी इंसान जो है ठंडा पानी पी रहा है, कभी गर्म पानी पी रहा है, जैसा इंसान का दिल चाहता है। कभी इंसान जो है यानी ठंडे पानी नहाता है, कभी गर्म पानी नहाता है, जैसा इंसान का मन चाहता है। उसी तरीके से जो है यहाँ चांदी के कंगन और सोने के कंगन की बात आती है। और फिर जो है सवाल पैदा होता है कि वहाँ पर जो है यानी जो दुनिया में जो है औरतों के लिए सोना जो है जायज़ है, मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। चलिए जो है वो चांदी, चलिए कोई बात नहीं, चांदी तो मर्द पहन सकते हैं, लेकिन सोने की बात है, सोना जो है मर्द नहीं पहन सकता। तो आखिर ये सोने का कंगन जो कहा गया है कि आखिर मामला क्या है? तो जवाब ये दिया जा रहा है कि वहाँ पर ये बात नहीं है, वहाँ पर जो है शान शौकत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इतना शान आली होगा कि वो हर तरीके से कीमती अशिया जो है उनके लिए मुहैया होगी। जैसे आमतौर पे जो है बादशाहों के लिए दुनिया में यानी हर तरह के जो है ज़र्फ़ बर्क़ लिबास पहनते हैं और बेहतरीन कंगन पहनते हैं और बेहतरीन जो है ताज सर पे रखते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पर भी जो है उनके लिए शान इतनी आला होगी कि दुनिया के बादशाह की वो शान नहीं होगी। तो अब मसला वही है कि यहाँ पर जो है एक जुमला इन्होंने कहा, यानी कुरान में कहा गया है कि शराबन तहूरा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह इन लोगों को शराब तहूर से जो है, जो बार बार तस्करा किया जा रहा है, उससे सैराब करेगा। तहूर माने होता है पाक शय और पाक करने वाली चीज़। जैसे पानी जो है तहूर है, पानी तहूर का मतलब पानी पाक भी है और पाक करने वाला भी है। तो उसी तरह शराब तहूर जो इंसान को दिया जाएगा, तो वहाँ पे इंसान वो शराब तहूर पाक भी है और पाक करने वाली भी है। तो रवायत में मौजूद है कि इंसान जब शराब का एक घूंट पिएगा रोज़ क़यामत शराब तहूर का, तो फिर अंदर से कीना, बोग़्ज़, हसद सब बाहर निकल जाएगा, उससे वो पाक हो जाएगा।
یعنی اگر بائی چانس اگر ہے بھی تو اس سے صاف ستھرا ہو جائے گا. بہرحال یہ تمام یعنی نعمتیں جو ہیں پروردگار نے بیان کی. کبھی چشمے کا تذکرہ ہوا, کبھی جو کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی شراب کا تذکرہ ہوا, کبھی جو کہتے ہیں خدمت کا تذکرہ ہوا, کبھی تخت و تاج کا تذکرہ ہوا. تمام چیزیں تذکرہ پروردگار نے کر دیا. آپ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ آپ اس میں غور کریں ناظرین کہ ان ھذا, یہ سب چیزیں جو تم کو دی گئی ہیں یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کان لکم جزاء, یہ تمہارے لیے جو ہے جزا کے طور پہ دی گئی ہے. یعنی جزا ہے جو دنیا میں تم نے انجام دیا تھا اس کی جزا تمہیں جو ہے یہاں پہ دی جا رہی ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور تمہاری کوشش جو ہے قابل شکر ہے, قابل قدر ہے. یعنی اہل بیت اطہار نے, تمام ابرار نے, نیکوکار افراد نے جو دنیا میں کوششیں کی ہیں, سعی کی ہے, تو ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اہل بیت اطہار نے زندگی میں جو ہے کبھی گناہ کا تصور بھی ان کے اندر نہیں آیا, معصوم تھے اور اپنی عصمت میں باقی رہے آخر دم تک, اور نتیجے میں جو ہے انہوں نے تصور گناہ بھی نہیں کیا. چاہے گناہ کے مواقع فراہم ہو جائیں پھر بھی جو ہے گناہ نہیں کیا. مثلا جو ہے جناب یوسف علیہ السلام, ان کا نمونہ عمل سب کے لیے عیاں اور روشن ہے. آپ جو ہے سیریل بھی دیکھتے ہوں گے, سیریل ناظرین دیکھتے ہوں گے جناب یوسف کی, اس میں جو ہے زلیخا نے جو ہے یعنی بند کمرے میں یوسف کو بلایا تھا, اور وہ چاہ رہی تھی, زلیخا چاہ رہی تھی کہ کہ یہ جو ہے ہماری خواہش کو پورا کریں, اور کتنے دروازے جو ہے بند کروا دیے, اس نے تالے لگوا دیے. لیکن اب وہاں سے بچ نکلنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. یہ وہی وہاں سے بچ سکتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے, جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے وہ موقع فراہم تھا, کوئی دوسرا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو جناب یوسف علیہ السلام نے جب ایک جملہ کہا تھا, جب اس نے کہا کہ کہ زلیخا نے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تو جناب یوسف نے کہا کہ ہاں ایک کوئی دیکھ رہا ہے. کہا کون دیکھ رہا ہے؟ کہا خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. تو سمجھانے کے لیے تو زلیخا نے سوچا کہ وہ جو بت وہاں پہ ہے وہ ہے, تو اس نے کپڑا اٹھا کے بت کے اوپر ڈال دیا کہ اب تو نہیں دیکھ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے, خیال خام دیکھیے آپ. تو اس کا جناب یوسف نے کہا کہ نہیں, وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے, جو ہمارا خدا ہے, سب کا خدا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تب بھی جگہ کہ وہ کوشش میں لگی رہی کہ کسی طرح سے جو ہے اس کی خواہش پوری ہو جائے, شیطنت سوار ہو گئی. تو جناب یوسف نے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ جب ہوئے, تو وہی جملہ جو ہے جناب یوسف کا جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, بے شک نفس جو ہے انسان کو آمادہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے, حکم دیتا ہے برے کام کے لیے, لیکن صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. پھر جو ہے جناب یوسف کے اوپر جو ہے وہی ہوئی, فرشتے اس کی طرف سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ وہی نازل کرو کہ دروازے کی طرف بھاگے. اور وہی ہوا کہ جیسے دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ نے جو ہے ایک نظام بنایا کہ دروازے کھلتے ہوئے چلے گئے. اور بہرحال اس کے باوجود جب کہتے ہیں کہ یعنی بلیم لگا دیا زلیخا نے ان کے اوپر, تو بچانے میں تو اللہ ہے نا. اب جو ہے کہتے ہیں جناب یوسف کے لیے جو ہے بڑا مشکل تھا ثابت کرنا, کیونکہ دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا دنیا کے لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے. تو جناب یوسف نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. الٹا جو ہے کہتے کہ یوسف کے اوپر جو ہے بلیم آ گیا. زلیخا نے خود کہتے کہ آمادہ کے تیار کیا تھا ماحول کو, لیکن اب جو ہے جب دیکھا اپنے شوہر کو, عزیز مصر کو, تو اس نے جو ہے فوراً جو ہے یوسف کے اوپر جو ہے بلیم لگا دیا. اب جناب یوسف نے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے سوائے پروردگار کے. پھر جو ہے لو لگائی, پھر ایک دم سے کہا کہ ہاں ہمارے پاس گواہ ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ چھوٹا بچہ جو کہتے گود میں ہے. کہا یہ کیسے گواہی دے گا؟ کہنے یہ گواہی ایسے دے گا کہ نہ ہماری طرف سے بولے گا نہ اس کی طرف سے بولے گا, حق بیان نہیں کرے گا. کہا بلاؤ. اب بچے کو بلایا گیا, چھوٹا سا بچہ گود میں ہے, اس نے بولنا شروع کر دیا. کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار. یہ جملہ کہا, سب کے لیے واضح ہوگا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. کیونکہ جب جناب یوسف دوڑے تھے باہر نکلنے کے لیے
تو زلیخا پیچھے پیچھے دوڑی تھی، اس نے کرتا پکڑا تھا اور کرتا پھٹ گیا تھا پیچھے. تو اب آپ دیکھیے اللہ اس طرح سے نظام کرتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا نظام پروردگار. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو جنتی مل رہی ہیں یہ تمہارے لیے جزا کے طور پر ہے. جزا کے طور پر تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے یہ قابل غور ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری یہ کوشش، تمہاری یہ سعی جو ہے قابل شکر ہے. یعنی اب جو ہے جزا ایسی ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر جزا ہے. بس اتنا پروردگار نے کہہ دیا کہ قابل قدر ہے، قابل شکر ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یعنی جنت کا اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا، پھر بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری کوششیں ہیں، تمہاری جو عمل ہے، اس کی جزا اتنی نہیں مل پائی جتنی ملنی چاہیے. بس اتنا سمجھ لو کہ جتنی چیزیں ملی ہیں یہ جزا کے طور پر ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری کوشش جو ہے الگ سے قابل قدر ہے، یعنی گفتگو کے قابل ہے، بیان کرنے کے قابل ہے. جیسے مثال طور پر دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک نے بہت اچھا کہتے کہ جو ہے یعنی کام کیا ہو، نمبر بڑا اچھا لے کر آیا ہو. جیسے مثال طور پر جو ہے کسی شخص کے لیے ہے کہ اس نے جو ہے شاید راشٹرپتی یہاں کے رہ چکے ہیں انڈیا کے، شاید یا مطلب کوئی تھا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے یعنی جب کوشچن آیا تھا امتحان میں تو مثلا 12 کوشچن تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سالو اینی 10 کوشچنس مثلا، کہ اس میں سے 10 کوشچن تم حل کرو. تو انہوں نے شاید کہتے ہیں 12 کے 12 کوشچن حل کر دیے، اور شروع میں لکھ دیا کہ چیک اینی 10 کوشچنس. یعنی 10 بار تم نے کہا یعنی لکھا تھا کہ اس میں سے کوئی 10 کوشچن حل کرو، جواب دو. انہوں نے 12 کے 12 کر دیا، مثلا پورے کر دیے جتنے تھے، اور پھر لکھ دیا اس میں کہ چیک اینی 10 کوشچنس، یعنی اس میں سے کوئی 10 کوشچن آپ چیک کر لیجیے. تو جب کہتے ایگزامنر کے پاس یہ کاپی گئی تو ایگزامنر نے کیا جواب لکھا؟ ایگزامنر نے کوئی نمبر نہیں دیا، کہا کہ یعنی ایگزام دینے والا ایگزام لینے سے بیٹر ہے. یعنی جو ایگزام لے رہا ہے، ایگزامنر جو ہے وہ ایگزام دینے والا ایگزامنر سے بیٹر ہے. اب آپ بتائیے ایسے بھی لوگ جو ہیں آئے ہیں جو کہتے واقعاً جو ہے انہوں نے پڑھا ہے. تب آپ غور کیجئے اس میں نمبر جو ہے ایگزامنر نے نہیں دیا، ایگزامنر صرف اتنا لکھ دیا کہ یعنی ایگزامنر سے بیٹر ہے، ایگزامنر سے اچھا ہے ایگزام دینے والا. تو اب آپ غور کیجئے اس میں نمبر کیا دیتا وہ. 12 کے 12 سب کوشچن جو ہے بالکل بہترین بیسٹ لکھا انہوں نے، ہے نا، اور چیلنج کر دیا کوئی 10 کہتے کوشچن لے لو. تو اب اس میں نمبر کیا دیتے؟ تو یہی مطلب کہ میں صرف کہتے کہ ایک تشبیہ دے رہا ہوں، مثلا کہاں اہل بیت کی مثال، لیکن بہرحال تشبیہاً میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے اہل بیت ایک عام انسان جب اتنی اس طریقے سے محنت کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو اہل بیت اطہار جو معصوم ہیں، جو کہتے ہیں عصمت و طہارت کے پیکر ہیں، انہوں نے جو ہے ہر وہ کام کیا ہے جو مرضی پروردگار کے مطابق ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ہے کام کیا ہے. تو نتیجے میں جو ہے کہتے کہ اللہ نے یہی تو کہا کہ تم یہ جزا تو مل گئی تم کو، لیکن تمہاری یہ کوششیں جو ہیں یہ قابل شکر ہے، مشکور ہیں، قابل قدر ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے. یعنی اب آپ غور کیجئے کہ یہ الگ سے جو ہے ان کو تحفہ مل رہا ہے. اور پھر اللہ نے جو ہے کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا کیا، کسی کو جو ہے مالک جنت بنا دیا، کسی کو شہزادی جنت خاتون جنت بنا دیا، کسی کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی سید الشباب جنت بنا دیا، یعنی جوانان نے جنت کے سردار بنا دیا، اور کسی کو جو ہے بہرحال یعنی قسیم نارو جنت بنا دیا. تو آپ غور کہ یہ سب جو ہے الگ سے ایکسٹرا مل رہا ہے. اور پھر الگ سے ایک اور کہتے کہ مرتبہ ان کو عطا ہوا کہ یہ سب چیزیں آپ کو تو مل رہی ہیں، لیکن اب تمہیں آپ کو شفاعت کا حق حاصل ہے. آپ جس کو چاہیں گے اسے جنت میں لے جائیے، شفاعت آپ کر لیجئے. ہم یعنی شفاعت کے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یعنی اللہ نے یہی کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اہل بیت کو ایک وسیلہ جو ہے بناؤ، ایک وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو اہل بیت اطہار کو ایک وسیلہ بنایا گیا. بہرحال جو ہے آپ غور کریں جلدی سے، بے شک یہ آپ کی جزا ہے، اور آپ کی کوشش اور سعی جو ہے قابل شکر اور قابل قدر ہے. خدا کی جانب سے انہیں کہا جائے گا کہ یہ عظیم نعمت
اور یہ تمام چیزیں جو بے نظیر تمہیں عطا کی گئی ہیں یہ آپ کے اعمال کے نتیجے ہیں جو آپ نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور صحیح کوشش اور آپ کی تلاش خدا کے فرمان کے اطاعت کے راستے میں قابل قدر ہے، قابل قبول ہے اور قابل شکر ہے۔ یہ آپ کہیں ایسا انسان تصور کرے، غور کرے، یعنی سوچے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، عظیم جزا، یہ بے حساب جو ہے جزا جو دی جا رہی ہے، یہ سب ان کے کوشش اور عمل کا نتیجہ ہے، اور ان کی اس خودسازی، مجاہدت جو کوششیں کی ہیں دنیا میں، آپ نے زحمتیں اٹھانا آپ معمولی چیز ہے کہ 3 دن لگاتار روزہ رکھنا اور اس کے بعد یہ سب روٹیاں راہ خدا میں دے دینا۔ ارے وہ چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ اپنی روٹیاں دے راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ چلیے تو بڑے ہیں نا، مولا کائنات بڑے تھے، شہزادی چلیے ٹھیک ہے بڑی تھیں مثلا، اور نبی کریم بڑے تھے مثلا، لیکن یہ حسن حسین علیہ السلام تو کب سے تھے، انہوں نے میرا خدا میں دے دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ بہت بڑی ایثار و قربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام حسین السلام نے جو ہے بھرا گھر لٹا دیا، ایثار و قربانی پیش کر دیا، کوئی شکایت نہیں کی بارگاہ معبود میں، ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی، اور یہاں تک کہ ظافر جن جو ہے اگر پہنچ گئے ہیں کہ آپ بس اجازت دیجئے، ہم جو ہے آپ کی طرف سے لڑنے کے تیار ہیں، کیا انہوں نے اجازت دی؟ مدد طلب کی؟ نہیں، یعنی بالکل ہے کسی کو نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ہم جو ہے اس کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس کے حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں، اس پر تسلیم ہیں ہم، اور لا معبود سوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بار بار کہنا رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ لا معبود سوا، یہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے کیا ہے، ورنہ جو ہے آپ جو ہے مولا کائنات کی زندگی کے مطالعے جو آپ کے سامنے کہتے کہ ہے، آپ دیکھیں ہر قدم قدم پہ جو ہے علی کیا کہتے ہیں اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور آخری وقت میں آپ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب بتائیے ابن ملجم کو، جی ابھی جو شہادت گزری ہے، جی ابھی ضربت لگی، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں مولا نے کیا کہا؟ فزت رب کعبہ کہا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے جب اس کو گرفتار کر کے ہاتھوں کے باندھ کر کے لائے گیا تو کیا کیا مولا نے؟ کیا کہا بتائیے؟ یہی تو کہا نا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، کہا کہ رسی کس کے باندھے ہو، جبکہ قاتل ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو شربت مجھے پلایا جا رہا ہے وہ اس کو پلاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سب کون کر پائے گا کہ معمولی شخص؟ یہ صرف جو ہے اہل بیت اطہار کی جو ہے سیرت طیبہ میں موجود ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا میں سمجھوں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں زندہ نہ رہا تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے تو کوئی ڈبل ضربت نہ لگائے، ایک ہی ضربت لگائے گا۔ اور ایک ایک چیز طرح متوجہ کر رہے ہیں مولا۔ بہرحال اب آپ غور کریں جلدی سے تاکہ وقت سے زیادہ نکل پائے۔ یہ مطلب خود لذت اور لطف خاص رکھتا ہے جو اللہ نے کہا کہ قابل شکر ہے۔ بھائی ایک بڑا آدمی جو ہے دنیا میں کہتے بھیا آپ نے بہت اچھا کام کیا، کیا کہنا، آپ کو یہ انعام تو دے رہے ہیں لیکن یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ اگر مثال تو آپ نے جو ہے بہت اچھا کام کر دیا، اور مثال تو کسی بڑے آدمی آئے تو اس کے پاس آپ گئے تو اس نے آپ کو انعام تو دیا، پھر جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کیا کہ بھائی یہ انعام تو ایک فارمیلٹی میں نے آپ کو دے دیا، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس سے بڑھ کے کہیں ہے، تو آپ کا دل کتنا شاد ہو جائے گا، کتنی خوشی کے مسرت کے اثرات نمودار ہوں گے۔ وہی یہاں پر مسئلہ ہے، جزا تو اللہ دے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں اب یہ تمہارا عمل جو ہے، تمہاری کوشش یہ قابل شکر ہے، قابل قدر ہے۔ اب آپ بتائیے دنیا میں ہم لوگ جو ہے ذرا سے کچھ مل جائے اس کے بعد پھر کہا جائے کہ نہیں یہ تو کہتے کہ ناچیز چیز ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جلدی سے خداوند متعال یا اس کے فرشتے نیک افراد کو مخاطب کرتا ہے اور قدردانی اور تشکر کے عنوان سے کہتا ہے کہ یہ سب آپ کے اعمال کی جزا ہے اور آپ کی کوشش قابل شکر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ایسی نعمت ہے جو تمام نعمت سے بالاتر ہے، اور ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ انعام دینے کے بعد کہہ دیں کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں ہے، تمہاری کہتے کہ کوششیں جو ہے بہت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تو کتنا انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں نا، یقینا۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، خدا انسان سے تشکر کر رہا ہے، خدا انسان سے کہہ رہا ہے تم قابل شکر، مشکور قرار دے رہا ہے۔
اس کی ایک مثال ہمیں کربلا کے میدان میں جی آپ دیکھیے سامنے موجود ہے، یعنی ہر چیز ایثار و قربانی پیش کرنے کے بعد تو پروردگار یہی کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، پلٹ آ میری طرف پلٹ آ، اور اس طرح پلٹ آ کہ راضیۃ مرضیہ، میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہے، آ جا میرے بندے میں داخل ہو جا۔ تو یہ حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے مصداق ہے یعنی۔ اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کے آگے بات ہوگی، اور ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی آیات کے اوپر تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آقا غور و فکر کے ساتھ سنیں اور بچوں کو بھی غور و فکر کے ساتھ سنائیں تاکہ بچے اس سے استفادہ کریں، اور آپ تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل فیڈ بیک دے رہے ہیں ہم کو، اور ایسے ہی پروگرام کو دیکھتے رہیں پروگرام تفسیر قرآن، جس میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، پھر حاضر ہوتا ہوں کل کی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔